गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। बानी तहरीक इंसाफ के आर्मी चीफ को लिखे गए खत का जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये खत कई रोज़ से मौजूद बहस बना हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इस खत को कह दिया है कि ये खुला खत है, हम उसको इससे तशबीह देते हैं। सिक्योरिटी ज़राए वाज़े कर चुके हैं कि उनको ऐसा कोई खत नहीं मिला और ना इस तरह के खतूत की कोई अहमियत है। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। अडयाला जेल हुकाम ने भी इस तरह की किसी खत मिलने की या लिखने की तरदीद कर दी है। रोज़नामा जंग के इंटरव्यू में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने ये कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से किसी शख्सियत को कोई खत तहरीर नहीं किया। जेल से भेजे जाने वाले और मौसूला हर खत को जो जांच पड़ताल होती है वो सुपरिटेंडेंट ही की जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में भी नहीं रखा गया, ये इल्ज़ाम भी झूठ है। कैद तन्हाई में रखने का हुक्म अदालत जारी कर सकती है। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को रूल्स से जो रूल्स देते हैं सहूलतें, उनसे बढ़कर फराग दलाना सहूलतें हासिल हैं। मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत से शिकायत पर 2-3 मरतबा जेल के अंदर जाकर जायजे के बाद सहूलतों को इत्मीनान बख्श करार दिया। अडयाला जेल में आज एक और वाक़या भी हुआ। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल दाखिले से रोक दिया गया। जेल के दाखिली गेट पर फैसल चौधरी और जेल के अमले के माबैन तल्ख कलामी भी रिपोर्ट हुई है। 2 घंटे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में वो बैठे रहे। उसके बाद फैसल चौधरी को ये बताया गया कि वो वापस चले जाएं। इस पर फैसल चौधरी ने अडयाला जेल की चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। फैसल चौधरी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उनको जेल जाने से रोका गया और उसकी वजह वो खत है। फैसल चौधरी ने कहा कि खत पढ़ लिया गया है और इसका जवाब ज़राए के हवाले से सामने आ चुका है। ज़रा देखिए। इमरान खान के खत के लिखे हुए मंदरजात के एक एक नुक्ते से मुत्तफिक हैं और हम चाहेंगे उस खत को अंडर द कारपेट स्वीप ना किया जाए। उसमें जिन मामलात और कोर इश्यूज की तरफ इशारा किया गया है वो बहुत काबिल गौर। खत पढ़ लिया गया है, खत का जवाब भी आ गया है, चाहे जराए से आ जाए, आ गया है। वो खत में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी के खिलाफ या किसी को दूर करने की बात, अमूमी एक तबसरा है, सारे उससे मुत्तफिक हैं। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ख्याल है कि ये खत एक एनआरओ की कोशिश है। उन्हें भी देखिए। 8 तारीख में बड़ा मुकाबला है पीटीआई का और सूबाई हुकूमत का। अब देखते हैं कौन कामयाब होता है। पीटीआई समझती है कि उनकी सूबाई हुकूमत इतनी नाअहल है, इतनी नालायक है कि वो सूबा नहीं चला सकते, तो अपने सूबे में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पंजाब की पार्टी तो सीएम हाउस में बैठी हुई है, वही पार्टी है जो इधर बैठी हुई है। बाकी पंजाब में कौन रही है? सनम को खत लिखा है, वो एक ही उसमें लफ्ज है कि एनआरओ चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसी। और वहाँ पर भी जिसको खत लिखा है उन्होंने कहा कि कबूतर अभी तक हमारे तक नहीं पहुँचा खत लेके। सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मुनीफ फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो खत की कहानी है, जो भी जवाब ज़राए के थ्रू आया है, उससे तो लगता है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामला जूम के तू हैं। बिल्कुल आपकी असेसमेंट दुरुस्त है कि एज सच कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हो पाया। खैर वो माजी में भी कोई ऐसी बात जो गंडापुर साहब के इंटरव्यू से भी हमें पता चली कि वो जितनी बातें हो रही थी उसके हवाले से वो इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करना और सारी चीजें, वो गंडापुर साहब ने खुद कहा कि ये उनकी तजवीज़ थी और वो जो कि थ्रू नहीं हो सकी। और बाकी चीजों पर भी जो गुफ्तगू हुई उससे तो यही लगता है कि मामलात दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जो क्लेम था गंडापुर साहब का कि 99% मामलात हल हो गए, तो अगर ऐसा हो गया होता तो फिर इमरान खान साहब को ऐसी चीजें या ऐसे खतूत लिखने की या उनके ट्विटर हैंडल से एटलीस्ट ऐसी चीजें इशू होने की कोई जवाब नहीं बनता था। तो वो तो बॉटल नेक कभी तक है और प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। सो दूसरी तरफ पीटीआई एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। अगर ये अलायंस बन जाता है, अर्ली इलेक्शन पे बात हुई है, दीगर मामलात पर, तो क्या हुकूमत पर प्रेशर आएगा? देखिए प्रेशर तो यकीनी तौर पर बन सकता है, लेकिन प्रेशर एक इस तरह से कि एक अलायंस बन जाए और वो कोई गवर्नमेंट उसके ऊपर उसको बाकायदा तौर पर सीरियसली तो लेगी। और मैं ये आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए वो इशू तो होगा, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब का किसी ग्रैंड अलायंस के अंदर जाना, इसकी बड़ी अहमियत होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अलायंसेस बन जाना और फिर इन अलायंसेस को मुतहरिक तरीके से किसी भी ऑपोजिशन का चलाना और उससे फिर कोई तब्दीली आना, ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। और आमतौर पर जितने भी पाकिस्तान में अलायंसेस बने हैं वो अगर उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का आगे चलना। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात ना चल रहे हों या हालात ना दुरुस्त हो तो फिर मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ता जितने मर्जी बड़े अलायंसेस बन जाए। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि अभी तो अलायंस उस तरह से बना नहीं है। अभी तो मौलाना साहब ने एक बात की है और दीगर उनसे जो साथी हैं वो मिले हैं,
لیکن اگر الائنس بنتا ہے اور باقاعدہ کسی تحریک کو وہ جنم دیتا ہے اور وہ تحریک شروع ہونا، پھر اس کا اپنے پایہ تکمیل تک پہنچنا اور مطلوبہ اہداف حاصل کرنا، یہ ایک ٹال آرڈر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت یہ کہے گی کہ اسے فرق کوئی نہیں پڑتا، بالکل فرق پڑتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا اس سے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو. سو منیب، کچھ دن پہلے آپ نے یہ خبر دی کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہونے جا رہی ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیے، جنرل فیض حمید صاحب کو سزا تو سخت ہوگی. جو ان کے خلاف مواد اکٹھا کیا گیا ہے اور جس کا دعوے تو خیر بہت بڑے بڑے بھی ہیں، لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ ہے کہ سزا سخت ہوگی، اور سزا کی صورت میں پھر یقینی طور پر جو دعوے کیے گئے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ان دعووں کے اندر صداقت ہے، نہیں ہے، یا وہ شواہد جن کے بارے میں بات کی جاتی رہی ہے، دعوے کیے گئے ہیں کہ ان کا تعلق عمران خان صاحب سے جڑتا ہے، تو کیا وہ جڑ پایا ہے، نہیں جڑ پایا ہے. یہ تمام چیزیں تو ہمیں اندازہ ہوگا انہی چیزوں سے، ان کو قریب سے دیکھنے کے بعد. سو فی الحال تو یہ بات کلیئر ہے کہ فیض حمید صاحب کو سزا تو خیر سخت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نرم قسم کی سزا ہو، سزا تو سخت ہوگی، لیکن اس کی ایگزیکٹ نوعیت کیا ہوگی اس کے لیے تو ہمیں کنوکشن آرڈر کا انتظار کرنا پڑے گا. سو اگر جنرل فیض کو سخت سزا ہوتی ہے تو کیا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو؟ دیکھیے، ملٹری ٹرائل بڑا مشکل ہوگا عمران خان صاحب کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک روایت بڑی بری سیٹ ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی اس طرح سے کوئی زیادہ گنجائش، ہاں اس کا ارادہ یا انٹینٹ تو ضرور ہو سکتا ہے اور میں بار بار کہتا بھی رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ریاستی کیپٹل چاہیے جو شاید اس وقت کی صورتحال میں آپ نہیں استعمال کر سکتے. بہرحال عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور ان کو اس طرح سے ملٹری ٹرائل ان کا شاید ممکن نہ ہو، آسان نہ ہو. اور ویسے بھی جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہے اس کا فیٹ تو ابھی تک سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے. اٹ آل ڈیپینڈز کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا نتائج سامنے آتے ہیں. ابھی تک اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشن ایک ایسا ایجنڈا ہے جس پہ تقریباً سبھی متفق ہیں. کیا یہ پریشر پڑ سکتا ہے گورنمنٹ پہ کہ ارلی الیکشن ہو جائے؟ دیکھیے، فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ ہمیں لگے کہ جی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کمٹمنٹ دے دے کہ جی ہم ارلی الیکشن کروا دیں گے یا ہم 1 سال کے بعد کچھ کروا دیں گے. فی الحال تو نہیں. نیچرل بات ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں یا سیاسی معاملات کے اندر لوگ ہیں ان کے پاس لیوریج کتنی زیادہ ہے. وہ لیوریج تو مجھے فی الحال وہ نظر نہیں آ رہی اس وقت تحریک انصاف کے پاس. لیکن اگر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور مجبور ہو جاتی ہے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے یہ دباؤ ہم نے تسلیم کرنا ہے تو پھر اپوزیشن اتحاد اپنی چیزیں منوا بھی سکتا ہے. لیکن فی الحال مجھے ایسی کوئی چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. سو منیب، دوسری طرف مشاہد آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، مشاہد سید مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو گارنٹورز کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پریزیڈنٹ اردوغان ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے پاس ہو؟ دیکھیے، مشاہد صاحب تو پہلے بھی ایسی باتیں فرماتے رہے ہیں. انہوں نے کہا +1 سے کال آ جائے گی. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کال کب آئے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے معاملات انٹرنلی تو درست ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں ان کی ضمانت پر رہائی بھی ممکن ہو سکے اگر کچھ معاملات درست ہو گئے تو، یا کچھ تھوڑی سی رویے میں تبدیلی آ گئی دونوں اطراف سے. لیکن اگر کوئی عمران خان صاحب کے لیے گارنٹور بننا چاہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اب آئے ہیں اقتدار میں. جو طیب اردوان صاحب ہیں وہ تو کافی عرصے سے ہیں، اور اگر انہوں نے عمران خان صاحب کا گارنٹور ہی بننا تھا تو وہ اس سے پہلے بھی کوشش کر سکتے تھے. اور ترکی کے بہت برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا دیرینہ تعلق ہے طیب اردوان صاحب کا. تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، شاید اس کی کوشش بھی کی جا سکتی تھی. لیکن آج کی تاریخ میں تو ایسی کوئی کاوش سامنے اب تک نہیں آئی. ہاں آگے اگر ہوتی ہے تو وہ تھرو ایک نیگوسیشن ہو سکتی ہے، لیکن کسی دباؤ کے تحت عمران خان صاحب کی ریلیز فی الحال ذرا ایک بڑا مشکل کام نظر آتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟
دیکھیے عدلیہ کے اندر جو مسائل ہیں وہ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ کے اندر ایگزیکٹو کی انگریس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے مسائل ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس پہلے کوئی بہت ہی فیئرنیس سے ان کا ایلیمنٹ ان کے اندر شامل ہوتا تھا. پہلے بھی مسائل ہوتے تھے, پرابلمز ہوتے تھے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ججز کو ایک بہت بڑا پرابلم درکار ہے, پرابلم ان کے سامنے درپیش ہے انہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کی انٹرفیئرنس زیادہ ہے یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر مسائل ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس وقت ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ کیا تو قانون اور آئین کے تحت کیا گیا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ دا ججز فیل کہ ایک کسی جج کو چیف جسٹس نہ بننے دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. لہٰذا جو چیز سامنے آئی ہے وہ فی الحال تو ہمارے سامنے یہی ہے کہ یہ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی سامنے یہ چیز ڈیٹیل ہو کے ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن فی الحال تو یہ بڑا واضح بات ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو جج چیف جسٹس نہ بننے کے لیے یہ معاملات سامنے آئے ہیں. رائٹ منیر فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک جو معاملات ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ شروع ہوئے تھے, کوئی بہتری ان میں اس وقت نظر نہیں آ رہی. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. 8 فروری کے انتخابات کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف نے اس موقع پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. تحریک انصاف 8 فروری کے موقع پر ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. ثوابی جلسے سے قبل تحریک انصاف نے 2 دن قبل اپوزیشن اتحاد کے قیام کی بنیاد رکھ دی ہے. اس اتحاد کی جانب سے عام انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے. آج اس حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی. ہوا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جا پہنچے اور ان سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی حکومتی ملاقاتوں کی وجہ سے ترمیم پر مان گئے تھے اور تحریک انصاف کی مخالفت کے مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان حکومت کے دباؤ پر اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. آج جماعت اسلامی نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے 2024. لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا اور فارم 47 کی بنیاد پر پوری تمام لوگوں کو جتا دیا گیا. اکثر لوگ فارم 47 پہ آئے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. 8 فروری کو ہم یوم سیاہ کے طور پر اس پوری دھاندلی کے خلاف منائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 8 فروری کے حوالے سے ثوابی جلسے کا پیغام جاری کر دیا ہے. ذرا دیکھیے. 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے لیڈر عمران خان کو جو ووٹ دیا لوگوں نے اس میں ووٹ کی چوری کی گئی اور مینڈیٹ چوری کیا گیا. اس سے پہلے 1971 میں بھی یہی کام کیا گیا تھا, وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اللہ معاف کرے, جس طرف ہم جا رہے ہیں اور جس طرف ہمارے ادارے اور ہماری حکومتیں جو کہ فارم 47 پہ بنی ہیں, جس طرف جبر کر کے, قانون توڑ کے, آئین کو توڑ کے, مینڈیٹ چوری کر کے آگے بڑھ رہی ہیں یا بڑھ رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پریزنس اس الائنس کے لیے بہت ضروری ہے. حکومت پر بھی اسی وقت دباؤ پڑے گا جب JUIF اگر اپوزیشن الائنس میں جا کر شامل ہو جاتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان ماضی میں بھی ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی خیبر پختونخوا کے الیکشن پر آواز اٹھاتے رہے ہیں. ذرا دیکھیے. آپ کے اپنے اس خیبر پختونخوا کے صوبے کا الیکشن یہ فارم 47 کا ہے, جھوٹا الیکشن ہے اور جھوٹی حکومت یہاں پہ. کب تک یہ طریقے چلتے رہیں گے؟ یہ طاقت کے زور پر نتیجے تبدیل کرنا, الیکشن تبدیل کرنا, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ہم نے الیکشن کرائے, ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں ہے, ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں. ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے. میں تو سوچتا ہوں کہ الیکشن غلط ہوئے, دوبارہ الیکشن فوراً ہونے چاہیے اور اب دیکھیں کب تک چلتی ہے بات. ہم تو اپنے نظریے میں قائم. شیخ وقاص اکرم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آپ لوگ گرینڈ الائنس بنا ہی رہے تھے مگر پرائم منسٹر کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے یا حکومت کے پریشر میں آ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو تمام پارٹیوں کو اپروچ کیا ہے. ہر وہ پارٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے یا اس سسٹم کے اندر فسطائیت کے خلاف لڑنا چاہتی ہے, چاہے وہ GDA ہے, چاہے وہ خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے کوئی بھی جماعت ہے. ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے, ہم نے سب کو قائل کرنے کی کوشش کی اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم سب تک پہنچیں گے, سب کو آواز دیں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون اس اتفاق کی سٹیج سے نکل کے اتحاد کی سٹیج تک ہمارے ساتھ پہنچے گا. تو مجھے امید ہے کہ
اگر وہ اعلامیے پہ اتفاق کر سکتے ہیں اور تمام دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو سیاسی لوگ ہیں, دوسرے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے, ان تک پہنچیں گے, بٹ یہ تو ان کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا فیصلہ ہے. جہاں تک جو ہماری رابطہ کی ٹیم ہے, جو پہلے مذاکراتی ٹیم تھی, جب اس کو تحلیل کیا تو ہم نے اس کو رابطہ کمیٹی جو ہے یا رابطہ ٹیم کا نام دے دیا ہے. وہ لوگ تو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے کہ مولانا نے جو باتیں وہاں پہ کی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل اس سسٹم کے اندر جو فسطائیت جبر ہے اس کے اوپر متفق ہے, اور اتفاق کرتے ہوئے سب نے فریش الیکشنز کا. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے دوران عمران خان صاحب 2 دفعہ فریش الیکشن کی بات کر چکے ہیں. پھر یہی بات وہاں جب طے ہوئی تو ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. But I have a question here, if you allow me, جب آپ کا بھی اب موقف یہی ہے کہ نئے الیکشن ہو, سو آپ پچھلے الیکشن کا مینڈیٹ اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں چاہیے یا کوئی آپ کو اب you're just moving on now کہ نیکسٹ الیکشن ہو؟ نہیں, یہ دیکھیں اس طرح تو تاریخ سے اتنی بڑی کالک جو ہے وہ نہیں مٹائی جا سکتی ہے. اس پہ بھی کمیشنز بیٹھیں گے, اس پہ بھی انکوائریاں ہوں گی. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے تحت ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تاکہ عوام جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے وہ آ جائیں. انہوں نے تو اب مطلب کوئی کمیشن بنا کے یہ انکوائری کرنی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اب چیزیں جوڈیشری سے لے کے میڈیا پیکا ایکٹ سے لے کے آگے تک جس طرح چیزیں سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی اس طرف جائیں گے. یا یہ جو الیکشن کمیشن یہاں پہ بیٹھا ہے اس وقت, جس کی مدت بھی پوری ہو گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی بھی اور ممبران کی بھی, اور وہ پھر بھی سرکار جو ہے آگے اس کو نہیں کر رہی, تو میرے خیال میں جب ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن فیئر ہو جائے گا, اگر ہو جاتا ہے سب کی کاوش سے, تو اس کے بعد پھر جسٹس کے جو جرائم ہیں خصوصاً الیکشن کے اندر عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے, تو وہ سارے کسی نہ کسی کنارے تو لگیں گے نا جی. رائٹ, بٹ آپ نے کہا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ چیف الیکشن کمیشن کا کردار متنازع اور مایوس کن رہا ہے. تحریک انصاف میں -1 کا فارمولا کامیاب بنانے میں ان کا ہاتھ ہے. کس طریقے سے آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی جماعت آ جائے گی اور نئے لوگ آ جائیں گے, پھر ان کو قابو کر لیا جائے گا. تو وہ تو نہیں ہو سکا. عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھ کے بھی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ واپس ابھرے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں چندے آ گئی. تو یہ تو بہت لمبی چارج شیٹ ہے. بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے آج صحافیوں کے ساتھ شیئر کی ہیں, ساری تو میں پڑھ بھی نہیں سکا اور نہ بتا سکا ان کو, مگر یہ ہے جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے. بیٹ واپس لے لیا, اب سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے, 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا. سینٹ جو ہے وہ کے پی کے حوالے سے دیکھ لیں, اس کا الیکشن نہیں ہو رہا. عورتوں کی ووٹوں کی جو سیٹیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں. پھر زبردستی ہمارے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. بلے باز والے معاملات کیا ہوئے, تو وہ تو پھر ایک لمبی پری پول ریگنگ ہے, پوسٹ پول ریگنگ ہے, پولنگ ڈے ریگنگ ہے, کیا بات کریں. وہ پھر ہم نے کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پی ٹی آئی نے تھرو عمر ایوب خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کے تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ فائل کرتی ہے, جس میں یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے, جس میں پارٹی بنایا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے, انہوں نے کس جگہ پہ کون سے آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر فوری انکوائری کرے اور ان کے ریموول کے آرڈرز دے. This is what is the prayer. So ہم یہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن کمیشنر کے نیچے نہیں چاہیے, it has to be a new election commission, but 26ویں آئینی ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک نئے نہیں آتے یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, وہی نو, ہم تو 26ویں آئینی ترمیم بھی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی دونوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے. وزیر اعظم نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے اور وہ مشاورت کرنی ہے اس پہ, انہوں نے ہمیں لکھنا ہے, مگر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. وہ دوبارہ ایک کرمنل جو ہے وہ مجھے ان کی انٹینٹ لگ رہی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ جو ہے اس کو کرنا نہیں چاہتے اور اسی چیز کو آگے ڈریگ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے ہر قدم کی جو ہے وہ بھرپور مزاحمت کرے گی. جی رائٹ, 8 فروری کو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں. پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, I'm sure you're aware of that.
کیا لگ رہا ہے میرے اپنے حلقے میں، میرے اپنے گھر، میرے رشتہ دار، میرے کاؤنسلر، میرے چیئرمین یونین، سب تریڈا پہ گئے ہیں جی. بہت سے ایم این اے، بہت سے ایم پی ایز، بہت سے کاؤنسلر، بہت سے ورکرز پی ٹی آئی کے، سب کے گھروں پہ ریڈز پڑ رہی ہیں جی. کل پرسوں سے رہی 2-3 دن ہو گئے ہیں چل رہی ہیں. جن کے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ بیچارے ہم سے شیئر کر لیتے ہیں اپنی ویڈیوز، اور ہم آپ لوگوں سے تھرو سوشل میڈیا ہینڈلز ہم وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. مگر ہزاروں ورکر ایسے ہیں جن بیچاروں کے پاس وہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں، مگر ریڈز ہو رہی ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف 8 فروری کے پرامن آئینی احتجاج میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش، یوم سیام منانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کامیابی تو ہماری یہی ہو گئی. ہم نے تو کہا کہ یوم سیام منانا ہے. یہ جو پہلے دوڑ پڑے ہیں یہ انہی لوگوں کے اس سے حوالے سے ہم یوم سیام منا رہے تھے. تو ان کی وزیر دفاع نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ 8 فروری کو لاہور میں کرکٹ میچ ہے، اس لیے پی ٹی آئی اس دن احتجاج کری ہے، اور 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے، اس دن آپ لوگ لانگ مارچ کریں. نہیں، یہ وزیر دفاع جو ہے وہ ان کو اسی کام کے لیے رکھا ہے پارٹی نے، اسی قسم کے وہ جو ہے چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. ہم نے 8 فروری کا جو الیکشن ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا وہ کوئی ساڑھے تو ڈیڑھ مشاورت نہ دیتی گئی سی. یا اب جو ہم نے یوم سیاہ کا جو 15 دن پہلے خان صاحب نے کہا منانا ہے کہ وہ یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ جان کے انویٹیشن اسی دن انشور کرتے ہیں جس دن پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے. 8 کی ڈیٹ تو ہم نے گھر سے نہیں دی نا، 8 کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تھا. سو 8 کو ہوگا لانگ مارچ کا کوئی اعلان، کوئی پلان لانگ مارچ کا اس وقت نہیں ہے؟ لانگ مارچ کا اعلان یا اس کا جو اندیا ہے یا اس کی ڈائریکشن ہمارے قائد عمران خان صاحب دیں گے نا. یہاں بیٹھ کے کسی میں نے انفارمیشن سیکرٹری یا کسی صوبائی صدر نے تو نہیں دینا ہے. تو کوئی ابھی تک خان صاحب کا ایسا حکم نہیں ہے. ایک جلسہ ہے سوابی میں جہاں نارتھ بھی آئے گا، باقی 3 ریجنز پنجاب کے اپنے اپنے حلقوں میں، اگر یہ ہمیں مینار پاکستان پہ اجازت نہیں دیتے تو اپنے اپنے حلقوں میں کریں گے احتجاج. سندھ میں احتجاج ہوگا، ہر ضلع میں ہر ایم این اے ہر ایم پی اے کرے گا. بلوچستان میں ہوگا. آپ دیکھیں بلوچستان میں انہوں نے ہمارے کوئٹہ کے صدر کو گرفتار کر لیا، دفتر پہ انہوں نے حملہ کیا، 4 بندے اٹھا کے لے گئے، 2 وکیل لے گئے، وہ چھوڑ دیے، باقی 2 کو 3 ایم پی او کے تحت مہینہ کے لیے اندر بند کر دیا. یہ ایسے روکنا چاہ رہے ہیں احتجاج. دیکھ لیں ان کی بے حیائی، دیکھ لیں آپ. آج جنگ اخبار میں خبر لگی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر اور ہارٹ بیٹ بڑھ گئے ہیں اور وہ بے چینی کا شکار ہیں. ہی از ناٹ ویل. آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں ابھی کچھ لوگ آئیں گے جو جن کی آج ہوئی ہے ملاقات، وہ کچھ دیر میں آئیں گے، ہم سے چیزیں شیئر کریں گے، کیونکہ وہاں سے نکلتے اڈیالہ سے دیر ہو جاتی ہے. تو ابھی پتہ لگ جائے گا. 2-3 دن پہلے تک تو حالات ٹھیک تھے. اگر ایسی کسی صحافی نے خبر دی ہے تو ابھی پارٹی کے لوگوں نے ابھی تک وہ نہیں کہا. اگر ایسی بات ہوئی تو ہم بالکل اس کو وہ کریں گے، اس کے اوپر کھڑے ہوں گے. آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ تو ہم نے صرف خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے پورا احتجاج اناؤنس کر دیا تھا. they had to send a team of doctors. So وہ تو we will not allow them to do this. ایک کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، انریسٹ تو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. آبویسلی آپ کے لیڈر اس وقت باہر نہیں ہیں تو مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مگر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب کچھ جو لوگ ہیں وہ بیرسٹر گوہر کے خلاف خط لکھنے جا رہے ہیں خان صاحب کو. دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی میں نے خبر پڑھی ہے. میں پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بڑا ایکٹیو ہوں. میں نے تمام دوستوں سے میری بات ہوتی ہے ریگولر. مجھے تو ابھی تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بٹ آن دی ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف از اے ڈیموکریٹک پارٹی. ہر کوئی اس میں برابر ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داریاں کسی کے پاس ہیں. if somebody is not happy تو the only forum to actually lodge a complaint is Imran Khan صاحب. Though so far I have not heard any such thing from anybody. کسی نے مجھے یہ بات نہیں کی، نہ ہمارے اپنے سرکلز میں کوئی ایسی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہ ہمارے جس دوست نے خبر لگائی ہے اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ میری کاکڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، کاکڑ صاحب کا ذکر ہوا تھا، تو وہ تو ہی از ناٹ ڈوئنگ سچ تھنگ. سو آپ کو لگتا ہے اوور آل لوگ مطمئن ہیں؟ ویسے وہ کافی شریف سے آدمی لگتے ہیں، لیکن ہو سکتی ہے کسی کو ان کے خلاف بھی شکایت. جو خط لکھا ہے بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو، ادھر سے کہا گیا کہ نہیں ریسیو ہوا. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایسا لیٹر نہیں کیا. سو کیا یہ اوپن لیٹر کسی کے تھرو لکھوایا گیا، ایکچولی پوسٹ نہیں ہوا؟ کدھر سے کہا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ جی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ کوئی جو خط جاتا ہے، جو میٹرز ہوتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، ایسا کوئی خط نہیں پوسٹ ہوا. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندے، یہ جو خان صاحب کے گارڈین میں یا ادھر ادھر انٹرویو چھپتے ہیں، وہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ گارڈین والے اندر آ کے لے کے جاتے ہیں؟
या वो जो अभी चंद दिन पहले भी एक वाशिंगटन उसमें आया तो क्या खान साहब के पास अंदर गए थे वो साफी। ऐसे जब इतनी सख्त किस्म की आपने जबर किया हो तो फिर खत ऐसे ही होते हैं, डिक्टेट होते हैं, और फिर वो ओपन लेटर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू चला गया। मैं तो खैर वो उनकी जो ज़राए से आपके तमाम टीवी आप चला रहे हैं आप लोग, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब वो ज़राए लिखा हुआ है तो इसमें 50% चांस है कि वो मुसद्दका हो और 50% ही चांस है कि गैर मुसद्दका हो। तो आई टेक द अदर 50 के गैर मुसद्दका। अल्लाह खैर सल्ला। हमने जो खान साहब के ट्विटर हैंडल से वो हो गया, उसमें खान साहब ने कंसर्न्स शो किए हैं सिस्टम के हवाले से, कुछ चीज़ें कंडेम की हैं, फिर नज़रसानी के हवाले से कहा गया है। खान ने ये भी कहा कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो वो उन्होंने बाहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अपनी मुल्की आर्मी के चीफ को कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए लिखते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है, बैड टेस्ट है, सब कुछ है, बट स्टिल ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इफ ही थिंक्स ही कैन, उन्होंने कर दिया, कंटेंट वहां तक पहुंच गए। अब कोई कहे हम खत रिसीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है या है, डजंट रियली मैटर। राइट, थैंक यू। तो सीरिया खान की क्या है? इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच शेख वकास फॉर जॉइनिंग अस। हम एक क्विक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अमरीकी सदर की जानिब से गाजा पर कब्जे के बयान पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखली को मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के अलावा चीन, फ्रांस, मिस्र और दीगर ममालिक ने भी इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का ही इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को उनके आबाई वतन गाजा से जबरी तौर पर बेदखल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ऐसे बयानात से हालात मज़ीद ख़राब और पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं। ये फ़लस्तीन की दो रियासती हल की हम जो है सपोर्ट करते हैं। गाज़ा के मसले का पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। सबको बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना होगा। मसले का हल तलाश करने की कोशिश में हमें उसे मज़ीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियादों पर अमल पैरा रहें और नस्ली सफाई की किसी भी सूरत से बचें। हमें दो रियासती हल के लिए मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करना होगा। दुनिया भर से एक सख्त रद्द-ए-अमल आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया है। शायद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और तर्जुमान वाइट हाउस ने अमेरिका के गाज़ा पर कब्ज़े करने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का गाज़ा में अमेरिकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। सदर ट्रंप हमले में ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए गाज़ा की तामीर नौ में अमेरिका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। लेट्स वॉच के उन्होंने क्या कहा। जलाल महमूद, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो जलाल साहब, ये जो बयान आया उसके बाद हमें देखा कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जंग की तैयारी करें। ये क्या इरादे लग रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहली बात तो मुझे इस बात पर हैरत है, अभी जो स्टेटमेंट चली है वाइट हाउस का तर्जुमान का जो बयान है और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के आज के बयान में बड़ा फ़र्क है। इनका बयान ये था कि हम अमेरिकन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका बयान ये था कि हमारा सामने हर ऑप्शन मौजूद है, हम किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं गज़ा पर कंट्रोल करने के लिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल किसको कहा जाता है? स्टेप इन टू एड गाज़ा। अच्छा, ऑप्शंस का क्या मतलब है? ऑप्शन का मतलब मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका इस वक्त अगर गज़ा पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक पहला ऑप्शन दोबारा जेनोसाइड का आगाज़ किया जाए, जहां 55,000 से 65,000 अभी भी लोग मलबे के नीचे अभी निकाल रहे हैं, जहां 55,000 शहादतें हुई हैं, मजीद को 1-2 लाख और शहादतें होंगे। नंबर 1 एक पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गज़ा के ऊपर वैसे ही 85,000 बारूदी तन गिराया गया है, एटमी गिरा दिए इनके ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ये जो बयान चल रहा है, इनके बयानात में हर मिनट 1 मिनट के बाद चेंज होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मोहतरमा और आपके नाज़रीन को, डोनाल्ड ट्रंप शुड नो वन थिंग, दैट द पीपल ऑफ गाजा विल नॉट लीव देयर लैंड। मैं आज बतौर एक फ़लस्तीनी हूँ, गज़ा का हूँ। I would like to give this message to Donald Trump. एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहूँगा, मेरी आवाम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने सरज़मीन
نہیں چھوڑیں گے. اور میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا مثال دوں. ایک خاتون ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب میری الفاظ ضرور نشر کیجیے گا. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے مریم زورب, ان کا بیٹا ہے یہاں پر, ان کا نام رائد ہے. یہ خاتون کی اس خاتون کی عمر ہے 75 سال تقریباً, اور خود بھی کینسر کی, بلڈ کینسر کے پیشنٹ بھی ہے. ان سے پوچھا گیا ہے, میں صرف آپ کو رائے عام غزہ کا جو رائے عام ہے نا وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ اماں آپ کدھر جاؤ گے, ایسے مذاق میں. تو انہوں نے کہا میں مر جاؤں گی, مٹ جاؤں گی, میں غزہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیانات ہیں یا ان کے ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے, اس کو جواب کس نے دیا ہے؟ غزہ کے عوام نے دی ہے. غزہ کے اہل غزہ نے ملبہ کے نیچے سے نکل کر انہوں نے ان کو جواب دے چکے ہیں کہ کچھ بھی کر لے, کیا کر لیں گے. لیکن کین وی ناؤ سے کہ جو سیز فائر ہوا وہ صرف جو دوسری طرف کے ان کے کیپٹیوز تھے ان کو چھڑانے کے لیے ہوا, اور اب دوبارہ اسی طرف جانا ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں, اسرائیلی کیپٹیوز مل گئے واپس. یس آف کورس, یہ میں ہی یہی کہا میں نے دوسری نیوز چینلز میں. میں نے کہا یہ سیز فائر ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک عارضی سیز فائر ہے. اسرائیل اس وقت اور امریکہ مل کر ان قیدیوں کو جو حماس اور جنگجو کے پاس قیدی ہے, ان کے جو مختلف نیشنلٹیز ہے, صرف اسرائیلی بھی نہیں ہے نا, ان میں امریکن بھی ہے نا, جرمن کے بھی ہے نا, تو ان کو چرانے کے لیے یہ سارا ایک فارمولہ بنایا گیا ہے. جنگ غزہ پر دوبارہ ہوگا. جو انہوں نے تھوڑا سا ریٹریکٹ کیا ہے اپنے بیان سے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں تاکہ ہم ری بلڈ کر لیں. اچھا, ری بلڈ کر لیں. اچھا, یہ تو دھوکہ ہے محترمہ. نہیں, سوال بدن نہیں ہوتا. اگر ری بلڈ کرنا ہے تو فلسطینی وہاں پر موجود ہے, وہ خود, آپ صرف ان کو سہولت دے دیں, سہولت دے دیں نا, ہم خود اپنا ملک ری بلڈ کر لیں گے. آپ کیوں ری بلڈ کرنے آ رہے ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے کہ ہمارے ملک کو ری بلڈ کرنے کے لیے. بٹ آبویسلی بین تو یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھیج دیا جائے. جیسے آج اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو 3 جگہ پر ہم بسا سکتے ہیں. ان میں مراکش ہے, صومالی لینڈ ہے, اور اس کے علاوہ پینٹ لینڈ شامل ہے, کہ وہاں پر ان لوگوں کو. اب دیکھیں کہ شروع میں تو یہ دیکھیں نا, آپ خود سوچ دیکھیں, ان کے شروع میں تو یہ بیان تھا کہ مصر اور جوردن, اردن اور ایجپٹ. اب جب انہوں نے دیکھ لیا عرب لیگ کی طرف سے جو موقف آیا اور مذمت جو کی ہے, اور خاص طور پر ایجپٹ کے جو عوام ہیں, ایجپٹ کی جو حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے نا کہ وی ول ناٹ الاؤ, ایجپٹ کی طرف سے وی ول ناٹ الاؤ ٹو امیگریشن ٹو ٹرانسفر دا پیلسٹینینز ٹو ایجپٹ. تو انہوں نے جب دیکھ لیا کہ جوردن میں بھی یہ صورتحال ہے اور مصر میں بھی یہی صورتحال ہے, تو میرے خیال میں انہوں نے 3 اور ممالک کا آپشنز دی ہے. محترمہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا, مر جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے انشاءاللہ, اپنا ملک, اپنا سرزمین نہیں چھوڑیں گے. یہ جلال الفرہ کی بات نہیں ہے, یہ غزہ کے عوام کے ایک ایک بچہ, ایک ایک مرد کے ایک ایک شہری وہاں پر جو موجود ہے. ہاں, میں ضرور یہ کہوں گا, غزہ کے عوام میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جانا چاہتے ہیں. کون؟ زخمی, جو علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں. یعنی 1 لاکھ سمجھ لیں, 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو حقیقت میں وہ جانا چاہتے ہیں باہر, جسٹ فور ٹریٹمنٹ, علاج کے لیے. باقی اگر ہم سے پوچھیں تو میں کہوں گا, ہم جو اس وقت غزہ سے باہر ہیں, ہمارے لیے بارڈر کھول دیا جائے تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو عملی جواب دے دے کہ ہم جو باہر ہے غزہ چلے جانے کے لیے تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ حیران کن ہے, کیونکہ کیمپین میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پیس تو دور دور چلا جائے گا. اول سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا سامنے کون ہے. امریکہ ہے, اور امریکہ کا جو پالیسی ہے محترمہ, آپ بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتے ہیں, چاہے وہ ریپبلکن چاہے وہ ڈیموکریسی, ہمیشہ اسرائیل تو ان کا بچہ ہے, ان کا بیٹا ہے نا, اسرائیل ہے, تو اسرائیل کی حق میں ہے اور اسرائیل کی کبھی خلاف ہوں گے نہیں ہے. باقی الیکشن کمپین کے دوران جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑے بڑے دعویٰ کی ہے, وہ تو دعوے رہے گا. ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز, اپنے ووٹ جو ہے بینک کو بڑھانا چاہتے ہیں. مسلمان کمیونٹی کو انہوں نے, ان کو پتہ ہے مسلم کمیونٹی جو وہاں پر موجود ہے,
ان کو جنگ بندی چاہیے مڈل ایسٹ ہے، انہوں نے کہہ دیا میں بند کر دوں گا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اسرائیل امریکہ اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ ہمارے خوش فہمی یا غلط فہمی سمجھ لے. اگر ہم کبھی یہ سوچیں گے کہ امریکہ کبھی بھی کوئی ایسا حل کی طرف جائے گا جس میں فلسطینیوں کا فائدہ ہو. جلال محمود صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، ویری ویری انفارمیٹیو. ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسدادی پولیو مہم 3 فروری سے 9 فروری تک جاری رہے گی. ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں، ایک بار پھر کہیں گے کہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلوائیں. یہ ایک بڑی میسو کیمپین ہے، اکراس پاکستان ہو رہی ہے. یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کی فل پذیرائی کیجیے، کیونکہ فیصلہ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ملک کو، پاکستان کو پولیو سے بچانا ہے. نہ صرف ملک کو سیف بنانا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا فیوچر دینا ہے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.